ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮੁਲਾ था छापे पड़ रहा था, ना घंटा ना मिनट, छापे छापे था, बस दौड़ लगाए। पाकिस्तान में रियासत ने ये कर दिया, रियासत ने वो कर दिया, या रियासत ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये तो एक बज़वर्ड बन गया। लेकिन पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और आवाम की भी हिपोक्रेसी की सूरत हाल हमेशा से ये होती है। और बहुत से लोग खौफज़दा होते हैं आवाम को क्रिटिसाइज़ करने से, क्योंकि वो कहते हैं कि फिर आवाम आपको बुरा जानेंगे, वो आप पर तनकीद करेंगे, वो आपको लाइक नहीं करेंगे, वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इसके अलावा वो आपके ख़िलाफ़ नेगेटिव ओपिनियन रखेंगे, प्रेशराइज़ करेंगे, और अगर आप आवाम का दिल दुखाएंगे तो फिर तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो चूँकि इन बुनियादों के ऊपर यहाँ पर लोग आवाम के ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म करने से, रियासत के ख़िलाफ़ तनकीद करने से भी ज़्यादा डरते हैं, मैंने ये देखा हुआ है। तो इसीलिए ये रवैये पॉइंट आउट नहीं होते। और जिस रवैये की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि उम्मत का दर्द तो सीने में लिए यहाँ बहुत से लोग फिरते हैं, जिसमें सियासतदान भी होंगे, एक्टिविस्ट भी होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे, आम आवाम भी होंगे। और जब वो जुल्म की बात करेंगे ना दुनिया में, तो उनका मतलब जो मुस्लिम उम्मा से होगा वो सिर्फ 2 या 3 मुल्क हैं बस, जिसकी बुनियाद पर वो सड़क बंद करेंगे, आग लगाएंगे, किसी लोकल फ्रेंचाइज जिसका उन्हें बिज़नेस मॉडल नहीं मालूम उसको जाके जला के आ जाएंगे, ठीक है, और अपनी शहरियों को मार मूर के घर आ जाएंगे, और उसके बाद में वो छाती पीटेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है जिसके लिए हम बाहर आए हैं। लेकिन इस डेफिनेशन से 3, 4, 5 मुल्क जो फ़ॉरेन पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाते हैं उनका मज़हब भी नहीं देखेंगे ये लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल सीरिया, कितनी रैलियाँ आपने देखी सीरिया के लिए निकलते हुए, सिफ़र। फॉर एग्ज़ाम्पल वीगर मुस्लिम्स चीन के अंदर, कितनी रैलियाँ देखी, सिफ़र। एक और कौम है जिसको पाकिस्तान मुसलमान होने की कैटेगरी में गिनता नहीं है, क्योंकि वहाँ इनकी ज़ीनोफोबिया, एथनिक टेंशन प्रिवेल कर जाती है। वहाँ पर वो मुस्लिम उम्मा की ब्रॉडर डेफिनेशन में वहाँ होने वाले जुल्म पे कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे, और वो अफ़गानिस्तान है। उसकी वजह यह है कि अब रीसेंट फॉरेन पॉलिसी सूट नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2021 में हमारे प्यारे तालिबान भाई, जिनको हम दहाइयों से सपोर्ट करते आए हैं, वो सिर्फ़ हमारा साथ देंगे, और इसके साथ साथ वो जो हम कहेंगे वो भी करेंगे, TTP को भी लगाम डाल देंगे, और ट्रेड भी जिस तरह से हम कहेंगे वैसे करेंगे। लेकिन वैसा चूँकि हुआ नहीं, और उसके बाद से हमने क्या किया कि पूरी कौम की सपोर्ट से, अब मैं जो ये बात कर रहा हूँ ना, ये क्रिटिसिज्म सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी पर नहीं हो रहा, पूरी कौम प्रेडोमिनेंटली हम आवाज़ होकर इस वक्त एक बात कर रही है। मोस्टली 80-90% मैं कह सकता हूँ। सोशल मीडिया की ऑब्ज़र्वेशन देख लो, बाहर देख लो, आम लोगों को बात करते सुन लो, तो आपको आइडिया होगा कि पूरी कौम ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि जो भी अफ़गान पाकिस्तानी सॉइल पे रहता है वो दहशतगर्द है। दे आर ऑल टेररिस्ट, सब के सब दूसरों को मारने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और इसके अलावा एक ही अल्लाह सारों को उठा के बाहर फेंक दो। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जो रिपैट्रिएशन हो रही है अफ़गान रेफ्यूजीज़ की, किस बुनियाद पर हुई, कौन से कवानीन की पासदारी हुई, किन की खिलाफ वर्जी हुई, ये मैं आपको बता दूं, याद दिलवा दूं कि हमेशा ऐसा नहीं था। जब रूस ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को, तो पाकिस्तान में फ़ाटा में, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ के अंदर, इसके अलावा बॉर्डरिंग एरियाज़ जो अफ़गानिस्तान के थे उनमें, कबायली इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा जो आज का है, उस वक्त का NWFP, इन सब में ना कैंप लगाए थे हमने, जहाँ पे CIA के लोग आके जहाद के लेक्चर देते थे कि करना चाहिए क्या, इसकी पॉजिटिव्स और प्रोज़ क्या हैं, और जहाँ पर पाकिस्तानी जाकर ऐलान करते थे कि अगर आपने अपने अफ़गान भाइयों को बचाना है, और उनको बचाना क्यों है, क्योंकि वो हमारे फेलो मुस्लिम ब्रदर्स हैं, तो फिर हमें हथियार उठा के लड़ना पड़ेगा। तो उस वक्त हमारे सीने में इस कदर मोहब्बत थी कि हमने यहाँ पर अपनी यूथ को रेडिकलाइज़ कर दिया। हमने यहाँ पर ज़िया साहब के अंडर इतनी सेमिनारीज़ खोली, इतने मदारिस कायम किए, जिनका मकसद ही ये नहीं था कि दीन की तालीम दें, बल्कि ये था कि ये रिक्रूटमेंट ग्राउंड बनेंगे जो अफ़गानिस्तान में जाकर फटेंगे। वो सारा प्रोसेस हमने किस लिए किया, प्रिटेक्स्ट क्या बनाया? ये बनाया कि वो हमारे फेलो ब्रदर्स इन फेथ हैं, हमारी आइडियोलॉजी से एग्री करते हैं, मुसलमान हैं, ठीक है, इसीलिए उनको बचाना रूस से, जिसका कोई मज़हब ही नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ बन गया। रिलीजियस वॉर पेंट की हमने। और इसके साथ साथ असल में जो इसका जो बाइंडिंग फ़ोर्स थी इस सारे आर्ग्यूमेंट की, जो इसके पीछे ताकत थी, वो डॉलर थे। उसकी वजह यह है कि चार्ली विल्सन साहब यहाँ आते हैं,
ضیاء صاحب نیگوشیٹ کرتے ہیں ان سے، چند ملین کو بلین بناتے ہیں، وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں، اسٹنگر میزائل چلانا سکھاتے ہیں اور گھس جاتے ہیں وہاں پہ۔ پھر افغان ریفیوجیز کا تقریباً 3 ملین کا 30 لاکھ کے قریب کا والیوم پاکستان میں داخل ہوتا ہے، جس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت فارن پالیسی سوٹ کر رہی تھی، اس لیے امت والا آرگیومنٹ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اب فارن پالیسی سوٹ نہیں کر رہی تو کیا ہوا؟ تو ہوا یہ جناب کہ اب اگر سٹیٹس کی میں آپ سے بات کروں، سپٹمبر 2023 سے اپریل 5 تک 8,60,000 افغان سٹیزنز کو پاکستان سے ڈپورٹ کر دیا، بے دخل کر دیا۔ افغان نیشنلز جو کہ اسلام آباد، راولپنڈی، پنجاب کے مختلف ایریاز میں تھے، بسوں میں بٹھا کے ان کو پہلے ڈیٹین کیا گیا تھا، اس کے بعد میں ان کو ٹرانزٹ سینٹرز میں پہنچایا گیا، پشاور اور لنڈی کوتل میں، وہاں سے آگے اسپن بولدک میں، تورخم میں، چمن میں مختلف بارڈرنگ جو چیک پوسٹیں تھیں وہاں سے گزار کے ان کو افغانستان بھیج دیا۔ اگر میں آپ کو ڈیموگرافکس کی یا ڈیٹا کی بات کروں تو ہیومن رائٹس واچ کے اور دیگر آرگنائزیشنز کے جو فگرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان 8,60,000 میں سے 50% فیمیلز تھیں۔ ان 50% فیمیلز میں سے 29% بچیاں تھیں انڈر 18، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان کی آدھی پرپورشن کی تو زندگی ختم، کیونکہ جیسے ہی وہاں داخل ہوں گے تو وہاں پر پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان صاحب کی فیوریٹ رجیم، اور وہاں پر پاکستان کی سول سوسائٹی کی 80% کی سب سے فیوریٹ رجیم طالبان کی رجیم ہے، اور وہ تو کہتی ہے کہ اگر آپ کا جینڈر اور ہے، اگر آپ کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، آپ کے اگر سیکشول آرگنز ڈیفرنٹ ہیں تو پھر آپ نے اسکول نہیں جانا۔ یہ ریاست نے فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 50% کی زندگی ایک چٹکی میں ختم، ٹھیک ہے؟ اور اس اوور آل 8,60,000 میں سے 58% آر چلڈرن، بچے ہیں، جن کا مستقبل کیا ہوگا آپ خود سوچ لیجئے۔ اب اگر اس آرگیومنٹ پہ آپ نے آنا ہے کہ کون دہشت گرد ہے، پاکستان میں کیا ہوا، یا پھر یہ یہاں پر کیا ایکٹیویٹیز سرگرمیاں کرتے ہیں، اس کو بھی میں تسلی سے ایڈریس کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ یہ کن قوانین کے تحت ہوا ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس پہ کیا کہتی ہیں، انٹرنیشنل لاء کیا کہتا ہے، پاکستانی لاء کیا کہتا ہے۔ تو پاکستان میں سٹیزن شپ کے کرائٹیریا کی اگر بات کی جائے تو وہ اتنا کلیئر کسی کو ہے ہی نہیں، صحیح ہے؟ اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سٹیزن شپ بائی ڈسینٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ یہاں پیدا ہو گئے تو پھر آپ پاکستانی سٹیزنز ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ جو 1951 کا ہے، اس کے تحت بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اس ٹیریٹری میں تو آپ کو سٹیزن شپ دی جائے گی۔ لیکن بہت سے افغان ریفیوجیز، اس میں سے 60-70% افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ سوویٹ ایرا والے افغان جنگ کے بعد یہاں پر آنا شروع ہوئے تھے، اور ان سب کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے، POR کارڈ، جو کہ 2006 سے پہلے افغان باشندے جو پاکستان میں مقیم تھے ان کو ملے، تقریباً 14 لاکھ کے قریب POR کارڈز ملے، یعنی کہ وہ تب سے یہاں پر رہائش پذیر ہیں، اور ان میں سے موسٹ آف دیز پیپل آر ریزائڈنگ ان دس کنٹری سنس دا لاسٹ 4 decades، 40 سال سے، جن کے ایک بار بچے ہوئے اور پھر ان کے آگے سے بچے ہو گئے ہیں۔ اب وہ دونوں نسلوں کو ہی پاکستان کی سٹیزن شپ نہیں دی گئی، اور یہ ہم وہی قوم ہیں جو کہ اگر باہر جاتے ہیں برٹن میں، یورپ میں، امریکہ میں، تو ہم 5 سال وہاں سکون سے انتظار کر کے سٹیزن بن کے وہاں کی ویلفیئر کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے یہاں پر کیا ہے کہ 30-40 سال بیٹھے رہو، آپ کو شناخت نہیں ملے گی۔ یہی حال باقی مسلم اسٹیٹس میں بھی ہے کہ وہ آپ کا رائٹ ایز اے سٹیزن ریکگنائز ہی نہیں کرتے۔ 100 سال بیٹھے رہو، یو آر نو بڈی۔ تو ایک کیٹیگری جو میں نے آپ کو بتائی اس ایکٹ کے سیکشن 4 کے تحت، آل پیپل ہو آر بورن ان پاکستان وڈ بی اٹس سٹیزنس، لیکن ان کو سٹیزن شپ ڈینائی کی گئی۔ اس پروف آف رجسٹریشن کارڈ کی اگر میں بات کروں تو اس کے تحت ان کو لیگل ریزیڈنسی سٹیٹس تو مل گیا، اور رائٹ ٹو موومنٹ بھی مل گیا، پراپرٹی رینٹ کرنے کا رائٹ مل گیا، سم کارڈ رکھنے کا رائٹ مل گیا، اس کے علاوہ ان کو دیگر رائٹس ملے، لیکن اس کی ویلیڈیشن جو ہے وہ اب ختم کر دی گئی۔ اعلان کیا گیا کہ 30 جون 2025 تک POR والوں کو بھی یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ فی الحال یہ پاکستان میں ہی ہیں۔ ایک اور کیٹیگری جس کی میں بات کروں، کیونکہ 3 قسم کے افغان ریفیوجیز ہیں، پہلے وہ جن کے پاس PORs ہیں، دوسرے وہ جو کہ افغان سٹیزن کارڈ رکھتے ہیں ACC۔ اس کا آغاز کب ہوا تھا؟ 2017 میں، 2017 میں ACC ملنا شروع ہوا،
اور یہ ان کو ملا جو 2007 کے بعد یعنی کہ وار آن ٹیرر کے بعد پاکستان میں داخل ہونا شروع ہوئے. ٹھیک ہے, تو ان کو پھر UNHCR نے یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی ریکگنائز نہیں کیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس POR بھی نہیں تھا, تو ان کو ACC کا کارڈ ملا. یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی. اور نادرا کے ڈیٹا کے مطابق 8,80,000 کے پاس ACC کارڈز موجود تھے. ٹھیک ہے, یہ وہی نمبر ہے جو یہاں سے نکالا گیا ہے. اس کے تحت ٹیمپرری پروٹیکشن تو ڈیپورٹیشن سے دے دی گئی ان کو, لیکن لیگل سٹیٹس ان کا 0 تھا. یعنی کہ یہ کارڈ ملے ہوئے بھی آپ اندازہ لگائیے تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں. یعنی کہ 18 سال اس طرح سے کہ 2007 کے بعد جو لوگ آنا شروع ہوئے اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جو 18 سال سے 15 سال سے 10 سال سے پاکستان میں مقیم ہیں. تو ACC کارڈ رکھنے والوں کے جو بچے بھی پاکستان میں ہوئے ان کے پاس وہ رائٹس بھی نہیں تھے جو POR رکھنے والوں کے پاس تھے. صحیح ہے. تو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جناب, ہوتا یہ ہے کہ اللیگل فارنرز ریپیٹریشن پروگرام ایک لانچ کیا جاتا ہے IFRP کے نام سے. اس کے تحت جتنے لوگوں کے پاس بھی ACC کارڈز ہیں یعنی کہ 2007 کے بعد سے وہ پاکستان میں داخل ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ان کے جانے کی ڈیڈ لائن 31 مارچ رکھ دی گئی تھی. مارچ جیسے ہی ختم ہوا چھاپے پڑنا شروع ہو گئے. یہ IFRP کی پالیسی کے تحت ہوا جو کہ 1 نومبر 2023 کو لیجسلیٹ کی گئی تھی, اور اس کے تحت جو کنسرن شو کیا گیا تھا کہ جس لیے اللیگل فارنرز کو ریپیٹریٹ یعنی کہ واپس بھجوایا جائے گا, وہ کنسرن کیا ہے, وہ ٹیررسٹ ہیں. یہ کنسرن تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں بہت بڑھ گئی ہیں, اور کلیکٹیولی ہم سب نے مل کے ساری دہشت گردانہ کارروائیوں کو ان 8 لاکھ ریفیوجیز پہ بلیم کر کے جان چھڑوا لی. سرفراز بگٹی صاحب ہوں, دیگر لوگ ہوں, ان کے اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں کہ 70-80% دہشت گردی کی کارروائیاں افغان سٹیزن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسکیپ گوٹنگ ملی ہمیں, اور اس کے بعد میں ان کو بلیم کر کے ہم نے یہ کہا کہ یہاں تک ان کو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن مل رہی ہے. اور جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جو افغان باشندے ہیں ان کے پاس ACC کارڈ بھی نہیں ہے, POR بھی نہیں ہے, وہ بالکل ڈاکومنٹس کے بغیر ہیں. تو یہ ہو گئیں 3 کیٹیگریز. اور پاکستان کا یہ جو IFRP کا قانون ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ قانون آپ حساب لگائیے 2023 میں آتا ہے, لیکن پاکستان کے پاس کوئی بھی بنیادی جو ایک قانون ہوتا ہے ریفیوجیز کے لیے وہ موجود ہی نہیں ہے. فارنرز ایکٹ 1946 کا, کیونکہ یہ ہمیشہ سے ایک کلونیل سٹیٹ رہی ہے, ابھی تک اس کا پولیس کا ایکٹ دیکھ لو, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی کچھ شکیں ابھی تک یہاں پر اپلائی کی جا رہی ہیں, یا بہت سی قانون سازیاں دیکھ لو تو برٹش ایرا کی ہیں. یہاں بھی فارنرز ایکٹ جو 1946 کا ہے اس کے تحت بہت جگہوں پہ اریسٹ ہوئے لوگ, ان کے اوپر پرچے ہوئے, عدالتوں میں کارروائیاں ہوئیں, اور قانون کب کا تھا, پاکستان بننے سے پہلے کا. اور ریسنٹ قانون یہ بنایا جس کا کوئی فارمل فریم ورک موجود نہیں ہے اس طرح سے کہ اس میں کیا کچھ شامل ہے, اس کی کوئی پبلک ڈیٹیل اس طرح سے موجود نہیں ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. تو اس کا پھر انٹرنیشنل رسپانس کیا آیا؟ انٹرنیشنل رسپانس یہ آیا کہ چاہے وہ UN ہو, چاہے وہ ہیومن رائٹس واچ ہو, چاہے وہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہو, یا تمام جو رائٹس آرگنائزیشنز ہیں دنیا میں, سب نے کنڈیم کیا, اور سب نے سیویئر لینگویج میں کنڈیم کیا. اور اگر میں اس کی بات کروں تو ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے یہ کال کیا گیا کہ اریسٹ فی الفور بند کیے جائیں. یہ کہا گیا کہ ڈیٹینشن اور ہیراسمنٹ کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں پہ چھاپے مار کے یا پھر گھروں پہ چھاپے مار کے اگر راتوں کو اس طرح سے اٹھا لیا جائے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کراچی کی, جہاں پر اسکول میں بیٹھ کر بچے کلاس لے رہے تھے جبکہ وہاں سے ان کو اریسٹ کیا گیا, 45 دن کے لیے ڈیٹین کر کے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا, اور وہ بھی اسی لیے کہ وہ افغان بچے تھے, جس پر بہت سے لوکل لائرز نے بھی پروٹیسٹ کیا کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے واقعات سامنے آنا شروع ہوئے جس کو ایمنیسٹی نے کنڈیم کیا. پھر یہ بھی ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ جو آپ کی اوبلیگیشن ہے پاکستان کی انٹرنیشنل کوویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی, اس کو پورا کریں کیونکہ یہ آپ نے سائن کی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ کنونشن اگینسٹ ٹارچر 1984 کا, اس کو بھی آپ پورا نہیں کر رہے. یہ بھی کہا گیا کہ خواتین, بچیاں, جرنلسٹ ہوں, مائنورٹیز ہوں, ان سب سیویئرلی انڈیجنڈ ہے یہ سارے. اور یہ کس بنیاد پر کرٹیسزم ہو رہا ہے؟ یہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ نان ریفاؤلمنٹ کا ایک قانون ہے, نان ریفاؤلمنٹ کا, جو کہ ایک کسٹمری انٹرنیشنل لا ہے, یعنی کہ بائنڈنگ لا, یعنی کہ جس کی پاسداری کرنی ہی پڑتی ہے. وہ قانون کیا ہے؟
1951 کا کنونشن ریلیٹنگ ٹو اسٹیٹس آف ریفیوجیز اور 1967 کا اس کا پروٹوکول. اس کنونشن کا جو آرٹیکل 33 ہے اس کا پہلا کلاز میں پڑھتا ہوں. نو کانٹریکٹنگ اسٹیٹ شیل ایکسپیل اور ریٹرن اے ریفیوجی ان اینی مینر وٹس ایور ٹو دا فرنٹیئرز آف ٹیریٹریز ویئر ہز لائف اور فریڈم ول بی تھریٹنڈ. یعنی کہ کوئی بھی ریاست کسی بھی ایسے شہری کو, کسی بھی ایسے ریفیوجی کو, کسی بھی ایسے فرد کو, انڈیویجول کو ڈیپورٹ اس جگہ پر نہیں کر سکتی جہاں اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ 50% افغان خواتین, یعنی کہ 8 لاکھ میں سے 4 لاکھ افغان خواتین, کتنی محفوظ ہے ان کی زندگی افغانستان میں؟ اگر آپ سب میں سے کوئی یہ کامنٹ کرے گا کہ یہ دہشت گردوں کی بیویاں, بیٹیاں اور بہنیں ہیں, اس کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیے کہ ایک دن اگر آپ کے دروازے پہ پولیس آ کر کہے کہ سب باہر نکلو اور تم 40 سال پہلے جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ, کیا ری ایکشن ہوگا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, جو میں بھی سمجھتا ہوں, کہ اس کمیونٹی کو چونکہ ہم نے الٹریٹ رکھا 40 سالوں میں, 30 سالوں میں, جتنے بھی سال آپ لگا لیں, اس کے علاوہ جو رائٹ ٹو ایجوکیشن جو میں آپ کو بتاتا ہوں UN کے لاز کے تحت ہے, وہ اس طرح سے مل نہیں پایا, اور رول آف لا کی یہاں پر ایبسنس ہے. مافیاز ہیں یہاں پر بہت بڑے بڑے, ان میں سے کچھ لوگ انٹیگریٹ ہو گئے, تو کیا اس کا بلیم پوری کمیونٹی پہ کر دیا جائے گا؟ یہ تو وہی سوچ ہے جو ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم سے پہلے جرمن قوم کو بتائی تھی کہ آپ کے پاس اگر نوکریاں نہیں ہیں, اگر آپ غریب ہیں, اگر آپ کے یہاں پر بدحالی اور بھوک ہے, اگر آپ فیل ہو رہے ہیں, پورا معاشرہ اگر فیل ہو رہا ہے, تو اس کا ایک ہی مسئلہ ہے, اس کا ایک ہی سارا بلیم جاتا ہے ایک کمیونٹی کو, اور وہ ہے جوئش کمیونٹی. یہاں پر بھی یہی ہے. جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ ساری چند لاکھ افغان کر رہے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا ہمیں, وی ور فائن. تو نان ریفالمنٹ کی قانون کی وائلیشن ہے جناب یہ جو ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ انشور نہیں کیا کہ یہ لوگ اگر وہاں پر جا رہے ہیں تو ان کی زندگی کتنی محفوظ ہے. ایک ایسی ریاست جہاں پر پہلے ہی اتنا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے, وہ کس طرح سے ان کا کھانا بھی پورا کریں گے ہمیں نہیں پتہ. ہم پوری دنیا سے جا کے ویلفیئر اکانومی سے فنڈ کھا سکتے ہیں, لیکن ہم ان کے اوپر ہمیشہ یہ زینوفوبیا پھیلاتے ہوئے پائے جائیں گے. اگر کرکٹ میچ بھی ہار جائے افغانستان یا جیت جائے تو وہ یہی ہوگا کہ کیا کہیں گے, نمک حرام, اس طرح کی ٹرمز یوز کریں گے. یہ ریسزم نہیں ہے. اور اگر UK میں سڑک پہ چلتے کسی پاکستانی کو کسی نے پاکی کہہ دیا ہے تو وہ پرچہ کروا سکتا ہے وہاں پہ اس کے اوپر, لیکن یہاں پر آپ جو منہ میں آئے وہ گالی دے دو, کچھ بھی نہیں ہوگا. بیکاز ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ڈسکرمنیشن, نان ڈسکرمنیشن کیا ہوتی ہے, نان ریسزم کیا ہوتا ہے, کسی کو نہیں پتہ. اسی 1951 کے کنونشن کے تحت ڈسکرمنیشن بھی نہیں ہونی چاہیے, اور ایجوکیشن, امپلائمنٹ اور لیگل ایڈ فراہم کرنی چاہیے ریفیوجیز کو. کتنے کو ملی آپ فیصلہ کیجئے. اس کے علاوہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی اگر میں بات کروں, UNHDR, تو اس کا آرٹیکل 15 کہتا ہے ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو اے نیشنلٹی, نو ون شیل بی ڈپرائیوڈ آف ہز نیشنلٹی. اس کی بھی وائلیشن آرٹیکل 15 کی, ٹھیک ہے. اور 40 سال پاکستان میں رہنے کے بعد نو ID کارڈ, نو سٹیزن شپ. اس کے بعد انٹرنیشنل کوویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا آرٹیکل 17 اگر میں مینشن کروں. یہ سارے انٹرنیشنل لاز ہیں, آپ کے لیے بورنگ ہوگا سننا, لیکن میں یہ اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ میں اوپینین کی بات نہیں کر رہا, فیکٹ کی کر رہا ہوں, کیونکہ ورنہ آپ یہی کہیں گے کہ وہ دہشت گردی ہو گئی, وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں. سب چیزیں سیکنڈری ہیں. اگر آپ نے قانون کو سائن کیا ہوا ہے تو پھر آپ آرگیو نہیں کر سکتے یہ باتیں, بیکاز یہ سبجیکٹیو باتیں ہیں. اگر اس طرح سے پرسیپشن کی بنیاد پہ پوری کمیونٹی کو اٹھا کے باہر پھینکنا شروع کر دیا جائے, تو برٹن کے اندر, UK کے اندر جو چائلڈ گرومنگ گینگز میں پاکستانیوں کا اتنا بڑا نمبر ہے, تو آج برٹش PM کھڑا ہو کے بیان دے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں یہ سارے کے سارے چائلڈ مولسٹر ہیں, ان کو نکال دو. کین دے سے دیٹ؟ نو, بٹ وی کین سے دیٹ آل افغانز آر ٹیررسٹ ویری ایزیلی. آرٹیکل 17 اس انٹرنیشنل کوویننٹ کا کہتا ہے پروٹیکشن فرام آربیٹری اور ان لافل انٹرفیئرنس ود فیملی, پرائیویسی اور ہوم. یعنی کہ گھروں پہ چھاپے مارنا, 4 دیواری کا تقدس پامال کرنا, گھروں سے اٹھا لینا.
وائلیشن ہے انٹرنیشنل قانون کی. اب اگر سگنیٹری ہونے کی بات کی جائے تو ریفیوجی کنونشن جو 1951 کا ہے وہ پاکستان نے سائن نہیں کیا ہوا, کیونکہ ہر وہ قانون جس میں ہیومن رائٹس دینے پڑے ہیں وہ سائن کرتے ہوئے ہمیں ذرا ہچکچاہٹ ہوتی ہے. ہم نے 1993 میں سائن کیا تھا UNHCR کے ساتھ ایک اگریمنٹ, اس کے تحت ہم ریفیوجیز کو مینیج کر رہے تھے, اور اس کے تحت ہم بہت سا فنڈ بھی لے چکے ہیں باہر سے. اسی لیے بہت سے لوگ جو نمک حرام اور یہ سارا کچھ کہتے ہیں انہیں یہ نہیں معلوم کہ ایک ایک افغان سٹیزن جس کو یہ کارڈ ملتے ہیں اس کے سر پہ پیسے بھی ملتے تھے UN سے. ٹھیک ہے, وہ فگرز کتنے ہیں آپ خود ہی چیک کیجئے, اس میں جانا میرا مقصد نہیں ہے. لیکن پاکستان نے انٹرنیشنل کوویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس سائن کیا ہوا ہے جس کے آرٹیکل 17 کی وائلیشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس بھی سائن کی ہوئی ہے جس کے آرٹیکل 15 کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارا پروسیس لیگلی ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں ہراسمنٹ انوالوڈ ہے, اس میں فیئر انوالوڈ ہے, اور اس میں فورس یعنی کہ طاقت کے زور پہ یہ سارا کچھ کرنا انوالوڈ ہے. اٹ از ڈسنجینوس ٹو فریم افغان ریفیوجیز ایز اے مینس ٹو اسلام آباد اینڈ راولپنڈی, کیونکہ کہا گیا کہ ان 2 شہروں سے تو تمام افغان شہریوں کو نکال دیں, یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. چلیں دیکھ لیتے ہیں. آگے کہا گیا گورنمنٹ از اونلی میکنگ اے اسکیپ گوٹ آف اے کمیونٹی دیٹ از ڈسنفرنچائزنگ اینڈ فیسنگ پرسیکیوشن, یعنی کہ حکومت ان کو اسکیپ گوٹ بنا کر پیش کر رہی ہے. یہ ہیں جناب انٹرنیشنل واچ ڈاگس کا نیریٹو. اس کے علاوہ یہ ڈیپورٹیشن کا جو اعلان ہے یہ بھی آفیشیل نوٹیفیکیشن کے تحت سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تمام ٹیررسٹ ہیں, اس کے علاوہ ٹریٹرز ہیں, کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ عام عوام استعمال کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ریسنٹلی تو بہت ہی زیادہ یہ چیزیں ایمپلیفائی ہو گئیں, اور یہ کیا اس طرح سے گیا کہ مساجد میں اعلان ہوئے کہ جو افغان سٹیزن ہے وہ باہر آ جائے, چلا جائے یہاں سے. اس کے علاوہ وربل وارننگز دی گئیں, فزیکل انٹیمیڈیشن کی گئی, اور یہ بھی کلیم کیا گیا ان تمام واچ ڈاگس کی بہت سی رپورٹنگز میں کہ ہیوی برائبس بھی ان کو دینی پڑتی تھیں, کیونکہ اگر آپ کے پاس کارڈ چاہے وہ POR کارڈ بھی کیوں نہ ہو, ACC کارڈ بھی کیوں نہ ہو, اس کے باوجود آپ سے اگر ڈالر بھی کوئی مانگ لے گا یا پیسے مانگے گا تو آپ کو دینے پڑیں گے, ادروائز لیگل سٹیٹس تو آپ کا پہلے ہی خطرے میں ہیں. جو بزنسز افغان سٹیزنز کے پاس پاکستان کے اندر تھے, کیونکہ بہت بڑے بڑے کاروبار بھی افغان شہری یہاں آ کر رہے تھے, یہ تمام ایسے نہیں تھے جو بہت ہی غربت کے مارے ہوں, لیکن وہ بزنسز بھی اچانک سے صفر پر آ گئے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو فورس ریلوکیشن تھی اس سے ہوتا کیا ہے, اگر کوئی افغان سٹیزن یہ محسوس کرتا ہے کہ میں افغانستان گیا تو مجھے وہاں مار دیا جائے گا, تو کیوں نہ میں کسی تیسرے ملک کی شہریت کے لیے یا وہاں اسائلم کے لیے یا ریفیوجی بننے کے لیے اپلائی کر دوں. تو وہ ایکسیس بھی چونکہ ایمبسیز کی نہیں مل سکی وقت کم ہونے کی وجہ سے, پریشر ہونے کی وجہ سے, ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے, تو بہت سے ایسے افغان شہری جنہوں نے امریکہ جانا تھا, UK جانا تھا, وہاں بھی نہیں جا سکے فورس ریلوکیشن کی وجہ سے. وہ ایمبسی تک ایکسیس کیسے کریں, موومنٹ ہی نہیں. تو اسی لیے جو تھرڈ آپشن جنہوں نے بنایا ہوا تھا کسی کنٹری کو, وہاں جانا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا. اب آ جائیں ذرا اس بات پہ کہ چونکہ وہ پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں, اس کے علاوہ وہ لٹریٹ نہیں ہیں, شہروں کے ماحول خراب کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ چونکہ پاکستان کی آئیڈیا کے ساتھ لائل نہیں ہے تو اس لیے ان کو یہاں رہنا نہیں چاہیے. تو اس پر جواب یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ہیٹریڈ یہاں بھی موجود ہے, وہاں بھی موجود ہے, تو کیا اس ساری بارڈر اسکرمشز کا, فارن پالیسی کے فیلئر کا غصہ ہم ان لوگوں پہ نکالنا جائز سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بلیم گیم کی بات کی جائے تو جب سوویٹ ایرا کے اندر یا اس سے پہلے جو وہاں پر ریبیلینز ہوئے جس میں سور ریولوشنز بھی تھیں, دیگر چیزیں تھیں, اس میں ہمیشہ رائٹ ونگ کو کس نے سپورٹ کیا؟ پاکستان نے. افغان مجاہدین کریٹ کس نے کیے؟ پاکستان نے کیے. وہی کل کو جا کے طالبان بنے, اسی میں سے TTP نکلی جو پاکستان کو مارنا شروع ہو گئی, ہمارے یہاں شہریوں کو مارنا شروع ہوئی, جس کے خلاف میں ریپیٹڈلی کہہ چکا ہوں کہ آپریشن ہونا چاہیے یا پھر ان کو بالکل ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ان کی کریشن میں کیا ہمارا کوئی رول نہیں ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اس کے بعد طالبان کی ریجیم جو 90s میں وہاں پر آئی, جو کہ بروٹل ریجیم تھی, جس نے آ کر وہاں پر ایک پروسیس کو جو کہ پولیٹیکل پروسیس ہو سکتا تھا اس کی امید کو ختم کر دیا. اس کے سر پہ کس نے ہاتھ رکھا؟ ہم نے. افغانستان کے اندر ہم نے کیوں ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو کبھی سپورٹ نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ نہیں تھا. اور ابھی ریسنٹ طالبان ریجیم جس سے بچنے کے لیے جہازوں سے لٹک لٹک کے لوگ بھاگ رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہمیں رائٹس نہیں ملیں گے, اسے کس نے سپورٹ کیا؟ ہم نے کیا. تو اگر ہماری ہسٹوریکلی اتنی غلطیاں رہی ہیں,
اگر افغانستان میں بدامنی، وہاں طالبانائزیشن، وہاں پر مجاہدین کو بھیجنا، ہتھیار سپلائی کرنا، اس سب میں ہمارا بہت بڑا رول رہا ہے، تو پھر اس کے بعد جب اس کا جو فال آؤٹ ہے، کیا ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے؟ یا اگر یہ چند ہزار یا لاکھ ریفیوجیز یہاں پر، جو کہا جاتا ہے 40 لاکھ کے قریب ہیں، چاہے جتنے بھی ہوں، کیا پاکستان کے فارن پالیسی مینوورز کی وجہ سے یہاں پر نہیں آئے؟ یا کیا ان کی زندگی وہاں پر سیکیور ہے؟ آپ حساب لگائیے کہ آپ ایک ایسا ملک جہاں زندگی میں کبھی گئے ہی نہ ہوں، آپ کو وہاں کی پشتو کا ایکسنٹ نہ آتا ہو، آپ کے بچوں نے کبھی اس ملک کو میپ پر نہ دیکھا ہو، ایک دن آپ کو سارا سامان باندھ کے اٹھا کے وہاں پھینک دیا جائے، کیا گزرے گی آپ کے اوپر؟ ریفیوجی سٹیز بنائے ہوئے ہیں، کیمپ سائٹس بنائی ہوئی ہیں، جہاں بیٹھ کر جو 3 سے 4% کہا جا رہا ہے اس میں ڈسیبل لوگ ہیں، واش روم تک نہیں جا سکتے ان حالات میں۔ گھر بار گیا، ساری انویسٹمنٹ، ساری زندگی کی جمع پونجی چھن گئی، ختم ہو گیا۔ آگے مستقبل کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ بچیاں اسکول جائیں گی نہیں جائیں گی، بچوں کو کھانے کو کچھ ملے گا نہیں پتہ۔ یہ کر رہے ہیں ہم، لیکن ہمارے سینے میں کوئی درد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو ہماری نفرت ہماری آئیڈیالوجی سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، یہاں تو ہمیں اسلام بھی دکھائی نہیں دیتا، یہاں سلیکٹیو ایمپیتھس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہاں وہ ٹرینڈ نہیں چلاتے، نہ وہ بوائیکاٹ موومنٹ شروع کرتے ہیں، نہ وہ سڑک پہ آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اس آپریشن کو کرنے کے لیے وہ سب ایک پیج پر ہیں۔ اسی لیے ریاست کی باتیں کرنا میرا خیال ہے فیشن بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام زیادہ ٹوٹیلیٹیرین ہے، زیادہ اوپریسو ہے ریاست سے۔ یہاں پہ وہ میس اسکیل کے اوپر گالیاں بھی دیتی ہے، ریسزم بھی کرتی ہے، ابیوز بھی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ان میں بدلے کی آگ بھی بھڑک اٹھتی ہے کرکٹ میچ کے اوپر۔ تو یہ چیز ہے کہ جو بڑی قومیں ہوتی ہیں، جو لٹریٹ قومیں ہوتی ہیں، جو فرسٹ ورلڈ نیشنز ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، وہ قوانین بناتی ہیں۔ آپ سے قانون تک نہیں بنا آج تک 70 سال میں، اور اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں قطعاً یہ ماننے سے انکار کرتا ہوں کہ ہر افغان دہشت گرد ہوتا ہے، یا کوئی بھی دنیا کا کوئی ملک کا شہری ایک پورے ملک کو ہی دہشت گرد ڈکلیئر کر دے، چاہے وہ پاکستانی ہو، افغان ہو، کوئی بھی ہو۔ اس ریسزم کو کمٹ کرنے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب بھی پاکستانی حکومت سے درخواست یہ ہوگی کہ جو آگے ڈیپورٹیشن آپ نے کرنی ہے، کیونکہ آپ یہ پلان کرتے ہیں کہ 2025 کے اینڈ تک 30 لاکھ افغان سٹیزنز کو یہاں سے نکالنا ہے، وہ ہیومین طریقے سے کیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب دہشت گرد ہیں تو چارج کریں ان کو پاکستانی قانون کے مطابق، اور پھر ڈیپورٹ کریں، جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ آپ سٹیزن شپ دیتے ہیں، قانون کی پاسداری ہوتی ہے۔ اگر کوئی وائلنٹ کرائم کرے یا اس طرح کا کرائم کرے، ڈرگز بیچے، ویپن بیچے، اس کے بعد اس کو ڈیپورٹ کر دیں، جو سعودیہ میں بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈیپورٹیشن ان بنیادوں پر ہوتی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ 40 سال سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، POR کارڈ اپنا واپس کرو اور نکلو یہاں سے، کتنی انسانیت ہے اس کے اندر؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کو بہت ہی بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ جس کو پاکستان میں بچے پیدا کرنے کے بعد بھی یہاں کی شہریت نہیں ملی، میرا خیال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ پروسیس اتنا ہیسٹیلی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی تیسرے ملک میں بھی نہ جا سکیں، ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ خاص طور پر جو خاتون اور بچی پاکستان یہاں سے نکال کے افغانستان بھیج رہا ہے، وی آر گلٹی آف مرڈرنگ دم بیکاز وی نو وٹ اویٹس دم اینڈ دیٹ از ایبسولوٹ بروٹیلٹی۔ تو ہمیں اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا۔ افغانستان کی حکومت ہماری بات مانتی ہے، TTV پر نہیں مانتی، جو بھی ہے، یہ بدلے کی آگ کی وجہ سے اتنی بڑی فورسڈ مائیگریشن کروانا پاکستان کے لیے برے رزلٹس لے کر آئے گی۔ جس نفرت کو ہم کنڈیم کرتے ہیں وہ مزید بڑھ جائے گی، اور پاکستانی شہری جو کہ امت کا درد لیے KFC توڑ رہے ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ سوتے رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افغانز ہیں، اور افغان مسلمان ہیں یا نہیں یہ آپ کے دماغ میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔